नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी रिसेंटली ताहिरुल कादरी दर हकीकत बज़ाहिरुल कादरी के ख़त्म बुखारी में किए गए एक बयान पर हमने अपना बयानिया जारी किया, जिसका थंबनेल आपके सामने शो भी हो रहा है, जिसमें ये कह रहा था कि हमने ये जो तकफीरियत की दीवारें हैं और ये जो 150 साल फतावा दिए गए, इन सब को दफना देना है, इन दीवारों को गिरा देना है और फिर हमने जो है इस तरह यकजहती कर लेनी है। काफिर मुर्ताद और गुस्ताख रसूल बनाया जा रहा है, कोई किसी को बिदती और मुशरिक बनाया जा रहा है। मुसलमान बचा कौन है हमारे पास? ये दीवारें गिरा दें। आज आप इस दर्स बुखारी के बाद दीवारें गिराने को तैयार हैं? हाथ खड़ा करके बताएं मुझे। ये तकफीरियत की दीवारें गिरा दें, मैं गिराना चाहता हूं। 150 साल बड़ा खसारा हो गया। मेरा आज ऐलान है, 150 साल बड़ी तबाही हो गई बड़े सगीर पाक वहीद में। ये तकफीरियत और तबईदियत, एक दूसरे को बिदती बना के जहन्नुम धकेलना और एक दूसरे को काफिर और मुशरिक बनाना और एक दूसरे को गुस्ताख रसूल बनाकर जहन्नमी बनाना, इन दीवारों को गिरा देने का ऐलान कर रहा हूं। आप मेरे साथ मुत्तफिक हैं? ऐलान करें इस डिक्लेरेशन में, हाथ उठाएं। ये डिक्लेरेशन है आज का। और इस यकजहती का सारा रुख किन की तरफ था? वो बिल्कुल वाज़े देवबंदियों और वहाबियों की तरफ था, जिसके लिए उसने मौलाना रशीद अहमद गंगोई कहकर, रशीद अहमद गंगोई जो देवबंदियों का बड़ा है, उसकी इबारत भी इसने पढ़ी लामे-उद-दरारी की और कहा कि देखो कितनी ईमान अफरोज बात की है, माअज़ अल्लाह। उसकी बात को इसने ईमान अफरोज कहा और उस बंदे को इतने जो है वो एजाज़ व इकराम के साथ उसका जिक्र किया और फिर इस अंदाज से ये अपनी वो वीडियो लेकर चला। उसका हमने मुकम्मल पोस्टमार्टम अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी इस वीडियो में किया है, इसको शुरू से आखिर तक देख लीजिएगा। आज जो है हम ताहिरुल कादरी दर हकीकत बज़ाहिरुल कादरी को उसी के बयान के हवाले करेंगे, यानी ताहिरुल कादरी साहब अपने बयान की अदालत में। तो आज हम इसके एक बयान के चंद क्लिप चलाएंगे और वो बयान का जो लिंक होगा वो भी हम जो है डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि तमाम लोग जो है वो ये देख सकें कि मुफ्ती साहब ने कहीं से भी जो है वो सियाक़ो सबाक से हटकर जुमले को नकल नहीं किया और कहीं भी कटिंग इस अंदाज से नहीं की कि बात जो है वो तब्दील हो जाए और ख़यानत जो है उसके हम मुर्तकिब हो रहे हों। ऐसी कोई भी चीज़ उनको इंशाअल्लाह नहीं मिलेगी। हमने पूरे ईमानदारी के तकाज़ों के मुताबिक जो है इसकी ये तमाम जो है वो वीडियो जमा की है। ज़रा अब वो समाअत फरमाएँ। अल्लाह के कुरान ने जो निज़ाम दिया, तारा इला मा अंज़लल्लाह में निज़ाम है, वो इधर रसूल में मकाम है। फरमाया मेरे महबूब ऐलान कर दे, जो शरीयत के निजाम की बात करे मगर मुस्तफा के मुकाम की बात न करे, वो लानती है, वो जहन्नमी है, वो मुनाफिक है। वो लानती है, वो जहन्नमी है, वो मुनाफिक है। अब देखें यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो निजाम मुस्तफा की बात करे लेकिन मकाम मुस्तफा की बात न करे, वो लानती है, जहन्नमी है, मुनाफिक है। अब ये कौन बात कर रहा है? ये ताहिरुल कादरी साहब दर हकीकत बज़ाहिरुल कादरी साहब ये बात कर रहे हैं, जो कह रहे थे कि इन तमाम तकफीरियत के फतवों को और इन तमाम बिदअत के फतवों को और इन तमाम फतवों को दफना दिया जाए। ताहिरुल कादरी साहब ये जो आप तकरीर कर रहे हैं, इसमें आपने लानती होने का फतवा लगाया, जहन्नमी होने का फतवा लगाया और मुनाफिक होने का फतवा लगाया। तो क्या इन फतवों को भी दफन करना है या इनको रहने दें बाहर, या इन दीवारों को भी गिराना है या इन दीवारों को सलामत रहने दें? ये अवाम फैसला करे। ये आका के वसीले को शिर्क कहने वाले जाहिल हैं, आका की शफाअत को शिर्क कहने वाले बदतीनत हैं, आका के तवस्सुल को, निदाए या रसूल अल्लाह को, सलात व सलाम को और सलात व सलाम के कयाम को और या रसूल अल्लाह के नारों को और हुजूर की हयात को और आका के पुकारने को, इन सब चीजों को शिर्क समझने वाले बड़े गुमराह भी हैं, जाहिल भी हैं और खबीसुल फितरत भी हैं और आका के फैज़ से महरूम भी हैं। अब यहाँ पर ताहिरुल कादरी साहब ने वहाबियों और देवबंदियों के जो एतराज़ात हैं सुन्नियों पर, उनको इजमाली तौर पर जिक्र किया कि जो वसीले को शिर्क कहते हैं वो जाहिल हैं, शफाअत को जो शिर्क कहते हैं वो बदतीनत हैं। इसी तरह तवस्सुल को, निदाए या रसूल अल्लाह को, यानी रसूलुल्लाह को निदा करना, या रसूल अल्लाह कहकर सलातो सलाम पढ़ने को, सलातो सलाम पर क़याम करने को, इसी तरह या रसूलुल्लाह के नारों को, हुजूर की हयात को, आका अलैहिस्सलाम को पुकारने को जो शिर्क कहते हैं, शिर्क समझते हैं, वो गुमराह भी हैं, जाहिल भी हैं और खबीसुल फितरत भी हैं और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैज़ से महरूम भी हैं।
تو یہ اتنے فتوے جو ہیں وہ طاہر القادری نے وہابیوں اور دیوبندیوں پر لگائے، یہ ہر ذی شعور سن سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ یہ طاہر القادری وہ فتوے لگا رہا ہے۔ تو اب میرا سوال ہے طاہر القادری در حقیقت بظاہر القادری صاحب سے کہ ان فتووں کو بھی دفنا دیا جائے، دبا دیا جائے، یا ان کو بار رہنے دیا جائے، اور کیا ان دیواروں کو بھی گرانا چاہیے یا نہیں گرانا چاہیے؟ تو اگر تیرا تو ایمان سلامت ہے اور تو یہ جو یہاں پر بڑا اچھل اچھل کر تقریر کر رہا ہے، اگر تو اسی ایمان پر باقی ہے تو تو کہے گا کہ نہ یہ فتوے نہ دفنائے جائیں۔ تو جب تیرے فتوے نہ دفنائے جائیں تو سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے قرآن و حدیث کے عین مطابق لگائے ہوئے فتاویٰ، آپ کے خلفاء اور شاگردان کے عین قرآن و حدیث کے مطابق لگائے ہوئے فتاویٰ کیوں کر دفنائے جا سکتے ہیں، کیوں کر دبائے جا سکتے ہیں، ان دیواروں کو کیوں کر گرایا جا سکتا ہے؟ اور اسی طرح میں طاہر القادری در حقیقت بظاہر القادری سے یہ سوال کروں گا کہ جو شخص جاہل ہے، جو بدتینت ہے، جو گمراہ ہے، جو خبیث الفطرت ہے، اور جو حضور سرور کونین کے فیض سے محروم ہے، کیا تو دیواریں گرا کر، کیا تو فتاویٰ کو دفنا کر ایسے لوگوں کو سینے سے لگائے گا جن پر یہ تمام چیزیں چسپا ہوتی ہیں، جو ان تمام تر فتاویٰ کے مستحق ہیں کہ وہ جاہل بھی ہیں، بدتینت بھی ہیں، بد فطرت بھی ہیں، خبیث الفطرت بھی ہیں، گمراہ بھی ہیں، حضور کے فیض سے محروم بھی ہیں؟ تو ان کو اپنا فیض دینا چاہتا ہے، تو ان کو اپنے سینے سے لگانا چاہتا ہے، تو دیواریں گرا کر ان کے ساتھ ہم نوالا ہم پیالہ ہونا چاہتا ہے۔ یہ جب فتاویٰ تیری زبان کے بیان کرتا ہے، کم از کم اپنی ہی زبان کا حیا کر لے۔ اس کے خلاف برطانوی سامراج نے 2 بڑی سازشیں کی، اور ان 2 سازشوں کے ذریعے پوری امت مسلمہ کو ایک فتنہ اور انتشار کی آگ میں ڈال دیا۔ 2 تاریخی سازشیں کی۔ ان کو معلوم تھا کہ مقام مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، تعلق و ربط مصطفیٰ، یہ وہ عقیدہ اور نسبت ہے جس پر مسلمان مر مٹتا ہے، اور ان کے عروق مردہ میں عشق مصطفیٰ کے ذریعے پھر زندگی کی نئی لہر دوڑ جاتی ہے۔ انہوں نے حملہ کیا اور امت میں 2 فتنے داخل کر دیے۔ امت میں 2، اس وقت میرے پاس وقت نہیں، میں تفصیل سے کہوں، میرا 3 گھنٹے کا اس کے اوپر خطاب ہے، ابھی میں صرف 2 جملے کہوں گا۔ آپ ویڈیو آڈیو کیسٹ لے، 3 گھنٹے کا پورا خطاب ہے، امریکہ میں انگریزی میں بھی اور یہاں اردو میں بھی۔ 2 فتنے امت مسلمہ میں داخل کیے گئے، ایک فتنہ سرزمین ہند پر اور ایک فتنہ سرزمین عرب سے۔ ہند کی سرزمین پر فتنہ قادیانیت کو پیدا کیا گیا، اور سرزمین عرب سے اسی مقام مصطفیٰ اور عقیدہ رسالت سے مسلمانوں کی نسبت کو کمزور کرنے کے لیے فتنہ وہابیت کو پالا۔ سن لو، خاموش۔ فتنہ قادیانیت یہ بھی عقیدہ رسالت محمدی کے خلاف سازش تھی، اور عرب سے اٹھنے والا فتنہ وہابیت یہ بھی عقیدہ رسالت محمدی کے خلاف سازش تھی۔ ادھر نبوت میں شراکت کے نام پہ فتنہ بپا کر دیا، یہاں بھی شراکت تھی، وہاں شرک کے نام پر پوری امت مسلمہ کو کافر و مشرک بنا دیا۔ یہ 2 فتنے برطانوی سامراج نے پالے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیں، بالکل واضح طور پر طاہر القادری در حقیقت بظاہر القادری صاحب نے واضح بیان دیا کہ برطانوی سامراج نے 2 فتنے جو ہیں وہ مسلمانوں میں چھوڑے، اور کس پر حملے کے لیے چھوڑے؟ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم کے عشق اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو لوگوں کی نظر میں گھٹانے کے لیے 2 فتنے چھوڑے۔ سرزمین ہند پر انہوں نے فتنہ قادیانیت کو چھوڑا، اور سرزمین عرب سے انہوں نے فتنہ وہابیت کو چھوڑا۔ یہ فتنہ وہابیت کیا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے تفصیلی اپنا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، دیوبندیوں سے ہمارا اختلاف کیوں، اس کو بھی آپ اول تا آخر سماعت فرمائیں۔ اور اس کے بعد طاہر القادری کے جو بیان کا ہم نے رد کیا کہ طاہر القادری کھل کر سامنے آ گیا، اس کے اندر بھی ہم نے اس فتنے کو، اس کی عبارات کو جو ہے وہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ اور یہ وہابیت یہ سب سے پہلی جڑ ہے، بنیاد ہے
इसी से देवबंदी भी निकले, इसी से वहाबी यानी अहले हदीस भी निकले। अब देवबंदी जो है, चलें वहाबी तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को अपना बड़ा और अपना मुसल्लम बुजुर्ग तस्लीम करते ही करते हैं, देवबंदी किस तरह करते हैं, ये इनका फतावा रशीदिया है, सफ़ा नंबर 280। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी का मजहब, ये हेडिंग है। सवाल क्या हुआ, अब्दुल वहाब नजदी कैसे शख्स थे? जवाब, रशीद अहमद गंगोई, ये देवबंदियों का बड़ा है, मुसल्लम है, उनका इमाम है, वो कहता है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को लोग वहाबी कहते हैं, वो अच्छा आदमी था, सुना है कि मजहब हम्बली रखता था और आमिल बिल हदीस था, बिदअत और शिर्क से रोकता था, यानी मुसलमानों को मुशरिक कहता था, शिर्क के फतवे लगाता था। जो ताहिरुल कादरी भी कह रहा है कि एक जगह जो फितना कादियानियत था, उसने शिर्क फिर रिसालत का इर्तिकाब किया, यानी अपने काने को भी हुजूर का शरीक बना दिया, उसको भी नबी और रसूल का जो है उन्होंने दावा कर दिया। और यहां दूसरी तरफ जो फिरका वहाबिया था और जो फितना वहाबिया था, ये शिर्क के जरिए मुसलमानों के अंदर फितना बर्पा कर रहे थे। तो यहां पर भी वो लिख रहा है बिल्कुल वाज़े अल्फाज में कि जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब था, ये आमिल बिल हदीस था, बिदअत और शिर्क से रोकता था, मगर तशदीद इसके मिजाज में थी। तशदीद किस एतबार से कि तमाम मुसलमानों को अपने अलावा वो मुशरिक जानता था। ये इनके नज़दीक तशदीद है और शिद्दत है, और इस तशदीद से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की शख्सियत में इनके नज़दीक कोई फ़र्क नहीं आ रहा। मुसलमानों को मुशरिक कहने से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की शख्सियत में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। कहता बड़ा अच्छा आदमी था। अब अगली हेडिंग देखें, वहाबी का अकीदा। सवाल क्या हुआ, वहाबी कौन लोग हैं और अब्दुल वहाब नजदी का क्या अकीदा था और कौन मजहब था और वो कैसा शख्स था, और अहले नजद के अकायद में और सुन्नी हनफियों के अकायद में क्या फर्क है? जवाब, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के मुक्तदियों को वहाबी कहते हैं और इनके अकायद उम्दा थे, यानी जो वो मुसलमानों को मुशरिक बना रहे थे, बात बात पर शिर्क के फतवे लगा रहे थे, जो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का मामला करते थे, उनको वो मुशरिक कहते थे। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निदा देने को जायज़ करार देते थे, उनको वो मुशरिक कहते थे। जो वसीले को जायज़ मानते थे, वो उनको मुशरिक कहते थे। रसूलुल्लाह पर सलातो सलाम पढ़ने को जो जायज़ करार देते थे और उसके लिए क़याम करने को मुस्तहसन और मुस्तहब करार देते थे, उनको वो मुशरिक कहते थे। तो इन अकायद के बारे में रशीद अहमद गंगोई कह रहा है कि उनके अकायद उम्दा थे और मजहब उनका हम्बली था, अलबत्ता इनके मिजाज में शिद्दत थी। वो शिद्दत कौन सी? वही मैंने आपको कहा कि बात बात पर मुसलमानों को मुशरिक करार दे देना, ये शिद्दत थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो उम्दा अकायद रखते थे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मगर वो और उनके मुक्तदी अच्छे हैं, यानी इस तशद्दुद और इस शिद्दत के बावजूद भी कि जो बेजा वो शिद्दत कर रहे हैं, मुसलमानों को मुशरिक बनाए जा रहे हैं, इसके बावजूद भी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और उसके मुक्तदी अच्छे हैं। मगर हाँ, जो हद से बढ़ गए उनमें फसाद आ गया है और अकायद सबके मुत्तहिद हैं। यानी रशीद अहमद गंगोई कह रहा है अकायद सबके मुत्तहिद हैं, यानी वहाबी देवबंदी सारी एक ही थाली के चटे बटे हैं, इन सब का कारूरा मिलता है। आमाल में फर्क हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली का है। तो यहां पर बिल्कुल वाज़े तौर पर रशीद अहमद गंगोई देवबंदियों के इमाम ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को, जो इन सब का सरखेल है, वहाबी देवबंदियों दोनों की वो मां है और इस सारे फितने की जो जड़ है उसको इसने सही माना है अपने फतावा में। तो ना देवबंदी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से दूर भाग सकते हैं और ना वहाबी और अहले हदीस जो है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से भाग सकते हैं। और यही जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब था, इसने जो अपना ग्रोह निकाला उसको वहाबिया कहा जाता है। और ताहिरुल कादरी उसी चीज को फितना करार दे रहा है कि ये जो वहाबियत का फितना था, ये बरतानवी साम्राज्य ने मुसलमानों में डाला था। मुझे बताओ, बरतानवी साम्राज्य जिस फितने को जन्म देगा, जिस फितने को पैदा करेगा, वो मुसलमान होगा या क्या होगा? और क्या ऐसे फितने की दीवारों को गिराकर, ऐसे फितने के हवाले से जो फतावा जात हैं 150 साल में दिए गए, उन तमाम फतावा जात को दफना कर इस फितने को अपनी तरफ खुली दावत दी जाएगी कि आ बैल मुझे मार, आ हमारे अकीदों को खराब कर, हमारे बच्चों के अकीदों को खराब कर, हमारे मुस्तकबिल में जितनी भी औलादें आ रही हैं उन सब में भी जिस तरह बरतानवी साम्राज्य ने
بہت پہلے یہ فتنہ لانچ کیا تھا اور اس نے جو تباہی اور بربادی مچائی تھی، لیکن سیدی و سندی اعلی حضرت نے آگے باندھ کے اس بربادی اور تباہی کو روک دیا اور مسلمانوں کی نسلوں کو بددین ہونے سے بچا لیا۔ اب یہ طاہر القادری در حقیقت بظاہر القادری ان سرحدوں کو ہٹانا چاہتا ہے، ان بندشوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، ان دیواروں کو توڑنا چاہتا ہے کہ وہ جو فتنہ تھا وہ دوبارہ سے اپنی آب و تاب کے ساتھ پھر امت مسلمہ پر حملہ آور ہو۔ اگر یہ معنی نہیں نکلتا تو پھر کیا نکلتا ہے، یہ خود بیان کرے۔ یہ دو فتنے برطانوی سامراج نے پالے تھے، آج چونکہ سرمایہ دونوں کے ذریعے سے پھیل رہا ہے اور پوری دنیا پر سرمایہ کے بل بوتے پر اس عقیدے کو فروغ ہے، اس کو طاقت مل رہی ہے، اور آپ کیا ہیں، وہ ان کے 100 روپ ہیں، ان کے 100 روپ ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اب آپ سمجھدار لوگ ہیں، 100 روپ ہیں مگر وہ دھرم کے پکے ہیں۔ ان کے چہرے جدا جدا ہوں گے، ان کے گھر جدا جدا ہوں گے، سواریاں جدا جدا ہوں گی، طریقے کام کے جدا جدا ہوں گے، محاذ جدا جدا ہوں گے، مگر اصل مقصد ان کا ایک ہے، اندر سے ایک رہتے ہیں، دست و گریباں نہیں ہوتے۔ بدقسمتی اس عقیدہ اہل سنت کو کہ جو عشق مصطفیٰ پر مر مٹنے والے تھے، جو مقام مصطفیٰ کا تحفظ کرنے والے تھے، برطانوی سامراج کی سازش نے اس میں وہ فتنہ بویا کہ وہ کئی چہرے رکھ کر اندر سے ایک رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر چھوٹے موٹے آپس کے اختلاف ہو جائیں تو غیروں سے جنگ نہیں لڑتے، آپس میں ایک دوسرے کی جڑیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ غیروں سے دوستی کی پینگیں بھی حلال ہو جاتی ہیں، غیروں کے ہاتھی بھی نگلے جاتے ہیں، اپنے کی چیونٹیوں پر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگوں، دشمن کی سازش کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب یہاں پر دیکھیں، دشمنوں کی سازش سے متنبع رہنے کی بات کر رہا ہے، مسلمانوں کو جگا رہا ہے کہ دشمنوں کی سازش کو سمجھو کہ انہوں نے جو وہابیت کا فتنہ لانچ کیا اس کے 100 چہرے ہیں، طرح طرح کے چہروں کے ساتھ وہابیت کام کر رہی ہے، دیوبندیت کے ذریعے کام کر رہی ہے، تبلیغی جماعت کی صورت میں کام کر رہی ہے، اور دیگر طرح سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور آپس میں بظاہر جو ہے ان کے منصب جدا جدا ہیں، ان کے چہرے جدا جدا ہیں، لیکن اندر میں ایک ہی مشن لیے یہ چل رہے ہیں کہ ہم نے امت مسلمہ میں سے شمع رسالت کو، حضور کے عشق کی شمع کو بجھا دینا ہے اور حضور کے مقام کو ان کی نظروں میں کم کر دینا ہے۔ معاذ اللہ، کبھی یہ باتیں کر کے کہ حضور تو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں رکھتے تھے، کبھی یہ کہہ کے کہ حضور کا علم تو شیطان سے بھی کم ہے، شیطان کا علم تو حضور سے زیادہ ہے، اور شیطان کے علم پر تو نص قرآنی موجود ہے، نصوص موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، جبکہ حضور سرور کونین کے علم پر کون سی نص موجود ہے؟ اور حضور کے علم کو اگر تم ثابت کرو گے تو یہ شرک لازم آئے گا، شیطان کے علم کو ثابت کرنے سے شرک لازم نہیں آئے گا۔ جو یہ کہیں معاذ اللہ کہ حضور کا علم غیب اتنا ہی ہے جتنا مجانین کو، مجنونوں کو، پاگلوں کو، بچوں کو، جانوروں کو ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جو یہ کہیں کہ حضور کا خیال نماز میں اگر آ جائے تو اس سے بہتر ہے کہ بیوی سے مجامعت کا خیال آ جائے اور جو ہے وہ گدھے کا خیال آ جائے، اور معاذ اللہ حضور کا خیال یہ گدھے کے خیال سے بدتر ہے، بدتر معاذ اللہ۔ اس انداز سے وہ مسلمانوں کے اندر سے حضور کی محبت کی شمع کو ختم کرنا چاہ رہے ہوں، حضور کے مقام کو جو ہے وہ معاذ اللہ گرانا چاہ رہے ہوں، تو ان سازشوں کو سمجھو۔ یہ طاہر القادری صاحب گفتگو فرما رہے ہیں جو ابھی انہی تمام سازشوں کو کہہ رہے ہیں کہ چلتے رہنے دو، اور یہ جو 150 سال میں بہت نقصان ہوا ہے نا، یہ مسلمانوں کا نقصان نہیں بتا رہے تھے، یہ در حقیقت برطانوی حکومت نے جو وہابیت کا فتنہ لانچ کیا تھا، اس وہابیت کے فتنے کو جو سیدی و سندی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نیزوں سے اور ان کی ضربوں سے جو نقصان ہوا تھا، یہ اس نقصان کی بات کر رہا ہے۔ اور پھر سیدی و سندی اعلی حضرت کے تلامذہ، آپ کے خلفاء، آپ کے شاگردان کے فتاوی سے جو اس برطانوی حکومت کے فتنے کو نقصان ہوا تھا، یہ اس نقصان کی بات کر رہا ہے کہ 150 سال بہت نقصان ہو گیا، یہ تکفیریت کی دیواریں گرا دی جائیں اور یہ بدعتی کہنے کی دیواریں گرا دی جائیں، یہ ان کے نقصان کی بات کر رہا ہے، مسلمانوں کے نقصان کی بات نہیں کر رہا۔ مسلمانوں کا نقصان تو شروع ہونا ہے،
کب؟ کہ جب یہ تکفیریت کی دیواریں گر جائیں گی اور ان لوگوں کے سامنے سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی دیوار گر جائے گی، آپ کے خلفاء جیسی دیوار گر جائے گی، آپ کے شاگردان جیسی دیوار گر جائے گی، آپ کے فتاوی جات جیسی دیوار گر جائے گی، تو پھر یہ فتنہ کس طرح امٹ کر امت مسلمہ کی طرف آئے گا یہ ہر ذی شعور جانتا ہے۔ اور پھر یہ جو فتنہ جتنی تباہی لائے گا، جتنی بربادی لائے گا، یہ ہر ذی شعور جانتا ہے یہ اس فتنے کے لیے اور اس کی بربادی کے لیے کوشاں ہے اور اس فتنے کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتا ہے۔ اگر میں اس نتیجہ نکالنے میں غلط ہوں تو دلائل سے ثابت کرو، میں اسی کی جوتی، اسی کی بوتھی اس کے منہ پر اٹھا کر دے مار رہا ہوں۔ لوگو ابھی بھی نہیں سمجھو گے تو پھر کب سمجھو گے؟ آج توحید بچانے والوں کو یہ فکر ہے کہ نماز میں حضور کا خیال لے آئے تو نماز جاتی رہی۔ ارے ایک تمہاری نماز ہے کہ آقا کے خیال سے تمہاری نماز جاتی ہے، ایک صحابہ کی خیر نماز ہے کہ قبلہ کا رخ چھوڑ کر مصطفیٰ کی طرف مگن ہو گئے۔ ارے تمہاری نمازوں کو مانے یا ان عاشقوں کی نمازوں کو مانے؟ لے جاؤ اٹھا کے اپنی نمازوں کو جہنم میں۔ جس نماز میں آقا کے خیال سے نماز جاتی رہے وہ نماز بھی دوزخ کا ایندھن ہے، اور ایسے عقیدے بنانے والا بھی دوزخ کا ایندھن ہے۔ عقیدہ تو صحابہ کا۔ اور یہ عقیدہ کس کا ہے کہ حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور نماز میں حضور کا خیال آ جانا معاذ اللہ اس سے بہتر ہے کہ مجامعت زوجہ کا خیال آ جائے، بیوی کے ساتھ مجامعت کا خیال آ جائے، گدھے کا خیال آ جائے، گائے کا خیال آ جائے معاذ اللہ، اور حضور کا خیال جو ہے وہ گدھے کے خیال سے بدتر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ صراط مستقیم کے اندر اسماعیل دہلوی نے بکواس کی جو دیوبندیوں کا بھی مسلم ہے، وہابیوں کا بھی مسلم ہے، اور آج جو ہے وہ طاہر القادری کیا کر رہا ہے؟ رشید احمد گنگوئی جو اسی اسماعیل دہلوی کا ماننے والا ہے، اسی اسماعیل دہلوی کی تعریفات میں رطب اللسان ہے، اسی اسماعیل دہلوی کو اپنا امام، اپنا مقتدا، اپنا پیشوا ماننے والا ہے، اسی رشید احمد گنگوئی کی کتاب لامع الدراری کی عبارت جو ہے وہ ذکر کر کے بڑا جھوم رہا ہے اور اگلوں کو جھموا رہا ہے کہ کتنی ایمان افروز بات کی ہے مولانا رشید احمد گنگوئی نے کہ حضور سرور کونین جب اپنے حجرے میں تھے اور بیماری کی وجہ سے تشریف نہ لا سکے نماز کے لیے تو صحابہ جو ہے اپنی کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے کہ کب حضور بار تشریف لائیں اور ہم حضور کا دیدار کریں، تو یہ نماز کی حالت میں وہ یہ معاملات کر رہے تھے۔ ادھر رشید احمد گنگوئی کی یہ عبارت پیش کر رہا ہے اور وہاں پر اسماعیل دہلوی جو کہ رشید احمد گنگوئی کا امام ہے، رشید احمد گنگوئی کا مقتدا اور پیشوا ہے، اس نے کتنی غلیظ عبارت لکھی کہ حضور کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور حضور کے خیال کو معاذ اللہ کس طرح بیوی کے مجامعت اور گدھے کے خیال اور گائے کے خیال سے بدتر کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس انداز سے جو ہے یہ لوگ رقیق حملے کر رہے ہیں مقام مصطفیٰ پر، حضور سرور کونین کی عظمت پر، تو یہ اب ان کی جو ہے کتابوں کے حوالے دے کے مسلمانوں کے دل میں ان کی محبت قائم کرنا چاہتا ہے، تو ہم ہرگز یہ محبت قائم ہونے نہیں دیں گے۔ بوڑھا ہو کر یہ بیان دے رہا ہے، جوانی میں اس کے یہ بیان تھے، تو جوانی میں بندے کے اعصاب مضبوط ہوتے ہیں، علم پر گرفت مضبوط ہوتی ہے، تحقیق کا ٹائم ملتا ہے، اور تحقیق مضبوط ہوتی ہے یا بڑھاپے میں جا کے ہوتی ہے؟ بڑھاپے میں یقیناً اعصاب بھی کمزور ہو جاتے ہیں، تحقیق کا معیار بھی کمزور ہو جاتا ہے، تحقیق کرنے کے وقت میں بھی کمی آ جاتی ہے، جوانی میں سارے معاملات زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ جوانی کے اندر جو ہے وہ تمام وہ معاملات بیان کر رہا ہے جو اہل سنت کے معاملات ہیں، اور اب آ کر یہ ان تمام فتاوا کو کہ جو حق پر مبنی ہیں، صداقت پر مبنی ہیں، عین قرآن و حدیث پر مبنی ہیں، سیدی اعلیٰ حضرت کے فتاوا ہوں، ان کے شاگردوں کے فتاوا ہوں، ان کے خلفاء کے فتاوا ہوں، ان سب فتاوا کو گرانے کی، دفنانے کی بات کر رہا ہے، اور سامنے والے بد مذہبوں سے، سامنے والے بد عقیدہ لوگوں سے کہ جن کو اس نے جاہل بھی کہا، جن کو اس نے بدتینت بھی کہا، جن کو اس نے منافق بھی کہا، جن کو اس نے جو ہے وہ خبیث الفطرت بھی کہا، اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے محروم بھی کہا، ان سے جو ہے یہ ہم نوالا ہم پیالہ ہونا چاہ رہا ہے، تو اس کے ان تمام تر عزائم میں ہم اس کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ اور ایسے عقیدے بنانے والا بھی دوزخ کا ایندھن ہے، اور ایسے عقیدے بنانے والا بھی دوزخ کا ایندھن ہے۔ عقیدہ تو صحابہ کا۔ اور آخر میں کیا کہا؟ ایسے عقیدے بنانے والا بھی دوزخ کا ایندھن ہے۔ تو جو بھائی دوزخ کا ایندھن ہے، اس دوزخ کے ایندھن سے ہم کبھی اتفاق
نہیں کر سکتے، دوزخ کے ایندھن سے ہم کبھی جھپیاں پپیاں نہیں کر سکتے، دوزخ کے ایندھن سے ہم نوالا ہم پیالہ نہیں ہو سکتے، ان سے بغل گیر نہیں ہو سکتے جو دوزخ کا ایندھن ہے۔ اور ان دوزخ کے ایندھنوں کو دور رکھنے کے لیے جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگان دین نے جو دیواریں کھڑی کی ہیں، ہم ان دیواروں کو کبھی گرا نہیں سکتے، ان فتاوی کو دفنا نہیں سکتے۔ اگر ہم گرائیں گے اور دفنائیں گے تو تیرے جیسے صلح کلی والے مولویوں کے افکار و نظریات کو گرائیں گے، اور ان بدبزموں کے حق میں دیے ہوئے فتاوی کو گرائیں گے اور دفنائیں گے۔ خشک مولویوں کا کام نہیں ہے، اور شرک کے فتوے لگانے والے ملاؤں اور مفتیوں کا کام نہیں ہے۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس انداز سے طاہر القادری در حقیقت بظاہر القادری اپنے بیانوں ہی کی زد میں، اپنے بیانوں ہی کی عدالت میں یہ بندہ جو ہے اپنے اس بیان میں جھوٹا ثابت ہو رہا ہے، اور اپنے صلح کلیت کے چورن کو بیچنے میں ناکام ثابت ہو رہا ہے۔ یہ لوگ بالکل، ان کا ظاہر اور ہے، باطن اور ہے، ان کا ماضی اور ہے، حال اور ہے، مستقبل اور ہے۔ یہ کبھی بھی ایک جگہ کھڑے نہیں رہ سکتے، ان کی بات کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ اپنی ہوائے نفس سے بات کرتے ہیں، یہ اپنی طرف سے بات کرتے ہیں، یہ اپنی خود ساختہ حکمتوں کے پیش نظر بات کرتے ہیں، اپنی خود ساختہ جو ہے وہ مصلحتوں کے تحت بات کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو صرف اور صرف معیار قرآن و حدیث کو رکھتے ہیں، صرف اور صرف معیار جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو اور صحابہ کرام کو رکھتے ہیں، ان کا نہ ماضی بدلتا ہے، نہ ان کا حال بدلتا ہے، نہ ان کا استقبال بدلتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تم سنیوں کو متنبع کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، اوے بائیں رستے نہ جا مسافر سن، مال ہے راہ مار پھرتے ہیں۔ اور لوگوں ابھی بھی نہیں سمجھو گے تو پھر کب سمجھو گے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو تمہارے دین اور تمہارے ایمان کو ٹھگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر، اور وہ صراط مستقیم جو اللہ کے پیاروں کا ہے، کیونکہ اللہ نے بھی ہمیں یہی دعا کرنے کا حکم دیا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا رستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ تو جو انعام یافتہ لوگ ہیں ان لوگوں کے رستے پر چلنے کی ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور ان حضرات قدسیہ کے رستے سے ہم کبھی بھی نہ ہٹیں، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے اور ان جیسے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔